आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूँ सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वीवर्स, कल मैंने इसके ऊपर आपसे बात की थी कि उनकी एक रिपोर्ट है, उनका एक तज्ज़िया है या उनका एक जायज़ा है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ गई है। तो आज मैं फुली तौर पे, यानी कि जिसे कहते हैं कि मेंटली तौर पे, जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे और हर लिहाज से मैं उनकी रिपोर्ट को सच मानने के लिए तैयार हूँ और उसके मैं आपको फैक्ट्स दूँगा। फैक्ट्स क्या है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर करप्शन जिसे कहते हैं कि ज़्यादा हो गई है। तो कल मैंने कुछ महकमों का जिक्र आपसे किया था, बाकायदा नाम लेके मैंने जिक्र किया था। आज मैं आपको एक तशरीह बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर करप्शन है क्या। मैंने कल जब अपनी व्लॉग किया था तो उसके बाद मैंने एक हमजा शाहबाज की एक वीडियो भी पब्लिक की थी, जिसके अंदर वो स्कूल के बच्चों को कह रहा है कि ये जो करप्शन है ये होती है और हर माशरे में होती है, और बड़ी तफसील से, यानी कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरी फेसबुक के ऊपर जाके देख सकते हैं, या मैंने वैसे पब्लिक की थी। उम्मीद है कि जो व्यूवर्स मुझे देखते हैं और जो मुझे सुनते हैं उनको तक वो ज़रूर पहुंची होगी। तो बारह आज मैं आपको करप्शन की जदीद तरीन शक्ल दिखाता हूँ और तस्वीर दिखाऊंगा कि जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि वाकई करप्शन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हो गई है। एक भोन साहब है, ये जो बार कौंसिल है, आल पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम बार कौंसिल, उसके सदर हैं। उन्होंने आज एक आईनी दरख्वास्त नहीं बल्कि एक उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आईनी दरख्वास्त नहीं है, कि जिसके अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली, नाम उन्होंने नहीं लिया जहांगीर तरीन का या उसका, मतलब ताहयात नाअहली जो है, उन्होंने आइन की एक आर्टिकल का भी जिक्र किया और वो दायर की। तो ये ही करप्शन है। इसी वजह से पाकिस्तान की अदालतें दुनिया में 138वें नंबर पे हैं इंसाफ मुहैया करने के लिए, और इस 138 तक नंबर तक पहुंचाने के अंदर, इस करप्शन के अंदर हमारे ये काले कोट वाले दहशतगर्द, जिनको हम वकला बरादरी कहते हैं, ये शामिल हैं, और इनके साथ मिले हुए वो जजिस जो काली भेड़ों की शक्ल के अंदर इंसाफ की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए अवाम का खून नचोड़ रहे। एक शख्स है जिसने अरबों रुपए की करप्शन की है, उसके तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर मौजूद हैं। नहीं है तो मैं आज दोहरा देता हूँ। कौमी असम्बली में एक शख्स खड़े होकर कहता है कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे एवन फील्ड हासिल किए गए। उसकी बेटी कहती है कि पाकिस्तान तो क्या, गैर मुल्क तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई इजाज़त नहीं है, मैं फुली इंडिपेंडेंट अपने बाप के ऊपर हूँ, मैं बाप के साथ रहती हूँ। एक गेंडा नुमा उसी शख्स का बेटा कहता है कि जनाब हमारा इवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें हम किराएदार की हैसियत से रहते हैं। फिर दूसरा जो बेटा है वो कहता है कि नहीं, ये हम इसको ऑन करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसकी जो बेनिफिशरी है वो मेरी बहन मरियम नवाज है। फिर उन्हीं का वजीर दाखिला, जो उनके दौर में वजीर दाखिला था नवाज शरीफ के दौर में, चौधरी निसार खान, चौधरी निसार कहता है कि मैं इन फ्लैटों के अंदर बाकायदा इनसे मुलाकातें इनकी औलादों से करता रहा। वही ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनाब इन फ्लैटों के अंदर हम जाते रहे हैं। वो उन्होंने डेटे भी, वो ईयर्स भी बताए। फिर उसके बाद एहसन इकबाल भी यही कहता है, और वो जो जिसकी इस तरह वो चूहे की तरह की पूछें, जावेद लतीफ़, वो भी यही कहता है कि जनाब वो हम उसमें जाते हैं। तो ये तजाद हैं, ये वो तजाद हैं कि जो टीवी के ऊपर सना गुच्चा के प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, तीसरे प्रोग्राम में, चौथे प्रोग्रामों में आते रहे। उसके बावजूद जो हमारा मुअज़्ज़िज़ वकला है, जिनको मैं काले कोट वाले दहशतगर्द कहता हूँ, करप्शन की सबसे आला मिसाल, करप्शन की सबसे उम्दा शक्ल और करप्शन का वो बदनुमा चेहरा, वो आज अदालत के अंदर उस शख्स के लिए जाते हैं। यही वकला कभी उन लोगों के लिए क्यों नहीं गए कि जिनकी पेंशनें
آج بھی 250, 400 اور 500 روپے ان کے لیے کبھی نہیں جائیں گے. ان کے لیے کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ جو اس ملک کا جو طبقہ آئے گا, جو ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھوں کی وجہ سے, ذخیرہ اندوزیوں کی وجہ سے مہنگائی کا شکار ہے, ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کبھی بھی یہ کوئی آئینی درخواست بھی لے کر نہیں جائیں گے کہ جناب ان کو سخت سے سخت. ادھر بھی آئین کی آرٹیکلز لگتی ہیں, لیکن اس وقت کسی بھی بار کونسل کے کسی بھی صدر کو یہ جرت نہیں ہوتی, کیونکہ ادھر سے منو سلوا ان کو ملتا ہے, کھاپا ٹاپا جس کو بولتے ہیں, وظیفے ملتے ہیں. کبھی بھی یہ کسی بھی شخص کے لیے, ایسے شخص کے لیے کبھی بھی عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں درخواست یہی صدور داخل نہیں کریں گے جو بار کونسلوں کے ہیں, کہ جس کے اندر کسی کی غیر قانونی زمین کے اوپر کوئی شخص قبضہ کیے ہوگا, جو کرپشن کی اعلیٰ مثال ہے. یہ سب کرپشن کے اندر آتا ہے. کرپشن کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا صبح آفس 9 بجے لگتا ہے لیکن آپ 11 بجے جاتے ہیں. کرپشن کے اندر یہ بھی آتا ہے گا کہ آپ جناب ٹی بریک کے بغیر آپ چائے پی رہے ہیں, یہ بھی کرپشن کے اندر ہی آتا ہے. آج ان تمام لوگوں کے اگر بینک اکاؤنٹس کٹو, اور ہاں وکیل صاحب کرپشن میں یہ چیز بھی آتی ہے گی کہ آپ کلائنٹ کا مقدمہ لینے سے پہلے اس سے آدھی فیس وصول کر لیتے ہیں, لیکن اس کے خلاف کبھی بھی آپ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ کو کس نے نمائندگی کا حق دیا ہے؟ 22 کروڑ کے آپ نمائندے تو نہیں ہیں, آپ کوئی سلیکٹڈ یا الیکٹڈ تو نہیں ہیں, آپ اپنے چند ہنڈوں کے ووٹ ڈالنے پہ آپ صدر بن گئے, اور اس کے بعد آپ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ ہمیں ایک کرپٹ لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں کوئی بھی کرپٹ لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں کوئی کرپٹ وکیل بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی کرپٹ جج بھی نہیں چاہیے. کیا اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کوئی آئینی درخواست آپ دائر کریں گے؟ ہمیں کوئی کرپٹ پولیس والا نہیں چاہیے, کیا اس کے خلاف آپ کبھی جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. ہمیں کیا چاہیے؟ پاکستانی قوم کو کیا چاہیے؟ کرپشن تو افسروں کا کام ہے گا, جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اور جب وہ لیتے ہیں تو ان کو نیچے والا دیکھ کر وہ بھی لیتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے آج مجھے ایک الفاظ یاد آتے ہیں, جب وہ صدر پاکستان تھے, انہوں نے کسی کو کہا کہ پولیس والا 50-60 روپے لے لیتا ہے کسی کو روک کے, تو انہوں نے کہا یار اب لے لیتا ہے تو میں کیا کروں, میں صدر پاکستان ہوں, میں ان کے پیچھے تو نہیں پھر سکتا. اور دوسری بات یہ, پولیس والے کا جواب سنیں کہ پولیس کی وردی جو ہے اس میں جیبیں بہت زیادہ ہیں, اور ہر جیب پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو جن محکموں نے کرپشن روکنی ہے اور جنہوں نے کرپٹ لوگوں کو سزا دلوانی ہے, وہ خود کرپشن کے اندر کتنے ملوث ہیں. اسی لیے پاکستان کا نمبر عدالتی نظام میں 138واں نمبر ہے, اور اسی لیے ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ہم ترقی کر رہے ہیں. ترقی سے مراد یہ نہیں ہم نیچے کی طرف نہیں آ رہے ہیں, ہم پہلے دوسرے نمبر میں نہیں آ رہے ہیں, ہم آخری نمبروں کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اندر کالے کوٹ والوں کا پراپر قسم کا ہاتھ ہے, کیونکہ جو بھی کسی شخص کو پکڑا جائے, ابھی ریسنٹلی کرنگی کے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو جو پکڑا ہے کراچی کے, جس کے گھر سے وہ بٹن بھی سونے کے برآمد ہوئے ہیں, اینٹیں بھی برآمد ہوئی ہیں, کیا کوئی وکیل اس کا کیس لینے سے انکار کرے گا؟ یہ یاد رکھیں, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس ظلم کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اور پھر بھی آپ نہیں روکتے, تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا. اس لیے آپ اگر کسی کرپٹ شخص کا دفاع کرتے ہیں تو آپ بھی کرپٹ ہیں. اور کرپشن کی کیا مثالیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا. یہ جو وکلا حضرات ہیں, یہ آپ کو پتہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ علاقے کے اوپر کوئی باہر لوگوں کی زمینوں پہ ایک چیمبر بنائے ہوئے بیٹھے تھے. چیمبر نہیں, وہ کیا کہتے ہیں اسے, کیبن بنائے ہوئے بیٹھے. جب ہائی کورٹ نے ان کو ہٹایا تو انہوں نے ہائی کورٹ پہ ہی حملہ کر دیا. یہ بھی کرپشن کی مثال ہے. آپ کسی چور, ڈاکو, ڈکیت, قاتل کا مقدمہ لیتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کا مقدمہ لیتے ہیں, بلکہ تگڑی فیس وصول کرتے ہیں. اور ایسی تگڑی, یعنی کہ سچے کیس کے اوپر تو آپ فیس وصول کرتے ہیں 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, لیکن آپ ایسے کرمنل کیس کے اوپر جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شخص جو ہے ڈکیت ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, آپ کروڑوں روپے کے اندر فیس وصول کرتے ہیں, اور 50% ایڈوانس میں. یہ بھی کرپشن ہے. اس لیے کرپشن کا منبع ہی آپ لوگ ہیں.
اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چاہیے کہ یہ جو ہے کسی لوگوں سے نہ پوچھے، بازار میں آلو پیاز ٹماٹر خریدنے والے سے نہ پوچھے کہ کرپشن ہے کہ نہیں ہے، یہ جا کے ذرا ان وکلاء سے پوچھے، یہ جا کے ان ججز سے پوچھے، یہ جا کے ان پولیس تھانوں کے SHOs سے پوچھے، یہ جا کے FIA کے ڈائریکٹروں سے پوچھے، یہ ان لوگوں سے پوچھے کہ ہاں جی کرپشن ہے کہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ معزز وکلاء صاحب جو کالے کوٹ والے دہشت گرد جن کو میں کہتا ہوں، کبھی آپ کی جرت ہوئی ہے کہ ایک سب انسپیکٹر آپ ہی کے علاقے کا، اس کے پاس نئی ایک سلائی گاڑی ہوتی ہے، جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے، ایک پھول والا ہوتا ہے، جس کی تنخواہ 50,000 بھی نہیں ہوتی، کیا آپ نے کبھی اس سے پوچھا اور اس کے خلاف کیا سپریم کورٹ میں آپ نے درخواست دائر کی کہ مجھے اپنے علاقے کا جو ASI ہے وہ مجھے کرپٹ لگتا ہے؟ نہیں، آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے، وہ جو پولیس والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کو کسی مقابلے میں مروا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے طاقتور ادارہ اگر کوئی ہے تو میں نہیں مانتا کہ کوئی عدالتیں ہیں یا کوئی وہ ہے، وہ سب سے طاقتور، سب سے کرپٹ اور سب سے بڑا دہشت گرد ادارہ پولیس والے ہیں، جو کرپشن کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی نشہ آور چیز چاہیے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ڈھونڈنے کہ آپ متعلقہ تھانے سے وہ کریں، متعلقہ چوکی سے کریں، آپ کو ہر چیز وہاں سے مل جائے گی، ذرا مہنگی یا سستی۔ یہ وہ ہماری پولیس ہے کہ جو جناب اقرار الحسن کے پروگرام کے اندر دکھایا کہ جناب اس سے چرس پکڑی گئی اور اسی کے اوپر وہ چرس بیچ دی گئی۔ تو میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا معزز چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں، اور یہ جو وکلاء آپ کے پاس اس قسم کا کیس لے کر آتے ہیں ان وکلاء کو صرف ضرور چھنی سے ضرور چھانیں۔ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے گواہ سے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اس طرح جج بھی اب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کرے کہ صحیح فیصلہ دوں گا، صحیح فیصلے کے علاوہ نہیں دوں گا۔ لیکن کیا، اور اسی طرح وکلاء سے بھی قرآن پر ہاتھ رکھایا جائے کہ جناب جو کیس لڑوں گا وہ سچ کے اوپر لڑوں گا، سچ کے سوا نہیں لڑوں گا۔ کرپشن اسی صورت پہ ختم ہو سکتی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو آنے والی رپورٹیں ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا جائے تو بہت پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، کیونکہ پاکستان کو 75 سال سے لوٹا اور کھسوٹا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ قائم ہے۔ یہ صرف کس لیے قائم ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے۔ ادروائز ہمارے وکلاء نے، ہمارے ججز نے، ہمارے سیاست دانوں نے، ہمارے دین فروش مولویوں نے، ہمارے ممبر نے اور ہمارے کتبے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا۔ ہر بندہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، لیکن اگر یہ ملک قائم ہے تو یہ صرف اس لیے قائم ہے کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ باقی ہمارے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، یہ بھی کرپشن کی مثال ہے۔ 40% ایکسٹرا ان کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے جو کرپشن کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا جو کرپشن کر کے حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور نون لیگ کے لوگوں کو چاہیے، مریم نواز کی ٹٹائی سے پوچھتی ہے صحافیوں سے کہ آپ یہ سوال پوچھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور جب آپ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتی تو ہم یہ سوال پوچھتے ہوئے کیوں تھکیں گے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہمیشہ ذرا ہے، ان کے پاس موقع ہے اس کو دھونے کا، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ نااہل شخص کو جو اہل کرانے لگے ہیں، یہ لفافہ خور وکلاء، یہ بھتہ خور وکلاء، یہ دہشت گرد وکلاء، ان پہ نظر رکھیں اور قانون کے مطابق اور اسلام کے مطابق فیصلہ دیں۔ اسلام کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، آپ ہاتھ نہ کاٹیں، نواز شریف کی انگلی کاٹ دیں، انگلی نہیں کاٹیں، آپ اس کا کیریئر ہی کاٹ دیں تاکہ کم از کم دوبارہ مسلط نہ ہو سکے۔ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور پاکستان کے لیے وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔